नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कुछ हालात की वजह से और हम क्लास नहीं ले सके। अल्लाह ताला हालात बेहतर करे और हर तरफ खैर आफियत और बरकत दे। हमने आया नंबर 60 और 61 की थी, जिसमें कि जब कहा जाता है कि इन्हें कि आओ अल्लाह की तरफ, रसूल की तरफ, जो कुछ उसने नाजिल किया गया, तो आप देखते हैं कि मुनाफिक जो हैं वो रोकते हैं आपसे और रुक जाना कि तुम मत जाओ। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि तो क्या क्या होता है जब पहुंचती है इन्हें मुसीबत, फिर कोई मुसीबत, तो फ़कई फ़ैज़ा असाबत हूँ मुसीबत उन बिमा कद्दमत, जो आगे भेजा आईदीम उनके हाथों ने, सुम्मा फिर जाऊ का, फिर आ जाए उनके पास, युहलिफूना, तो फिर खसखस में खाते हैं अल्लाह की, और इन्हें इरादा किया, उन्होंने इरादा ही नहीं किया मगर एहसान और मवाफ़त का। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने ये आयत दोबारा भी, इस आयत नंबर 62 से हम करते हैं सही तरह इसकी एक्सप्लेनेशन भी, और अ, इसको देखते हैं कि अल्लाह ताला हमारे पास हमें इसमें क्या समझा रहे हैं। सूरत अल-निसा, जैसे कि आपको मालूम है कि मोस्टली औरतों के हकूक़ और औरतों के बारे में और फिर ये डिटेल्स देती है। अब हम माशाल्लाह 61 आयत तक, 62 आयत हम आज कर रहे हैं। तो इसके अंदर भी बताया जा रहा है कि फिर उस वक्त उनका क्या हाल बनता है जब खुद अपने हाथों के करतूत की वजह से इन पर कोई मुसीबत आती है, और उस वक्त ये आपके पास, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह की कस्में खाते हुए आते हैं कि हमारा मकसद भलाई करने का था और आपस में मिलाना था, एहसान करने का था, और कुछ नहीं था। यानी जब इनका ये मामला तमाम लोगों पर खुल जाता है तो ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले की बजाय या उसके ख़िलाफ़ किसी और को अपना फ़ैसला या जज बना लेते हैं, और इसके नतीजे में इन्हें मलामत या किसी सज़ा का सामना करना पड़ता है। तो ये फिर अगर इनको कोई मुसीबत आती है तो ये झूठी तावीलें करते हैं कि हम इस शख्स के पास तो अदालती फ़ैसला कराने नहीं गए थे, बल्कि मसलहत के कोई रास्ता निकालने चाहते थे, जिससे झगड़े की बजाय मेल मिलाप की कोई सूरत पैदा हो जाए, कुछ भी ऐसा तरीका हो जाए कि आपस में तौफीक हो जाए, मवाफ़क़त। मवाफ़क़त क्या? आपस में भाईचारा, के आपस में मिल बैठें। अल्लाह ताला ये कहते हैं। अच्छा, इस आयत में मज़ीद अगर कोई जैसे डिटेल में जाना चाहे तो बात यह है कि इसमें एक वाक़या भी आता है, देखते हैं उसको भी। लेकिन असल बात है कि अल्लाह ताला ने जो भी, यानी जब अपने उसके करतूत की वजह से ही अल्लाह ताला, या कोई अपनी गलती की वजह से ही अल्लाह ताला जो है ताबे इलाही का शिकार होता है, मुसीबत में आता है, तो मुसीबतों पे फंसते हैं जब लोग, तो फिर आकर कहते हैं कि किसी दूसरी जगह जाने से मकसद ये नहीं था कि वहाँ से हम फैसला करवाएं या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा हमें इंसाफ मिलेगा, बल्कि मकसद सुलह और आपस में एहसान का रवैया रखना है। तो बात यह है कि अल्लाह ताला हमें पहचान दे रहे हैं, सोचने समझने की सलाहियत देते हैं कि हम किस तरह सोचते हैं, हमारा क्या मामला होता है। तो जब मुसीबत पेश आने के वक्त, यहाँ ज़िक्र है कि वो बाद में इस तरह पेश आई कि जब इस्लाम ने ताकत पकड़ ली, इस्लाम बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर गया, और यहूद की जो पॉलिटिकल ताकत थी बिल्कुल कमज़ोर हो गई, तो मुसलमानों को ये हदायत कर दी गई कि अब मुनाफिकीन के मामले में चश्मपोशी से काम लें, और ना उनको, अब उनका जो है उनका मिजाज जो है वो बदल दें। चुनाचे मुसलमानों ने अपनी रवश बदल ली
طریقہ بدل لیا اور قدم قدم پر منافقینوں کا احتساب شروع کر دیا، ان کو مطلب رائٹ اینڈ رانگ بتانا شروع کر دیے۔ منافقین اس صورتحال سے بہت پریشان ہونے لگے۔ نہ یہود میں اتنا دم خم باقی رہا تھا کہ ان کی سرپرستی کر سکیں، نہ مسلمان اب ان کے جو ہیں کہتے ہیں کہ ڈرٹی پلاننگ اور دھوکے بازی میں آنے کے لیے تیار تھے، کیونکہ وہ جان گئے تھے، علم آ گیا تھا۔ اور یہ چیز جو ہے وہ ان کو بڑی عجیب لگتی تھی۔ تو منافقین کا طرز عمل یہ تھا، جو ہپوکریٹس تھے، ان کا جو معاملات کا طریقہ تھا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ منافقین بھاگ بھاگ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے اور قسمیں کھا کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلانے کی کوشش کرتے کہ وہ یہود سے جو رشتہ داری یا رابطہ اب تک رکھے ہیں، کبھی کبھی اپنے معاملات میں ان کی برتری بھی تسلیم کرتے کہ ہم ان کو پیسے دیتے ہیں، ہم ان کو قرضے دیتے ہیں، ہم نے ان کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ تو اس میں کسی فساد یا نیت کا دخل نہیں تھا، بلکہ ان کی خواہش صرف یہ رہتی تھی کہ اس سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچے گا، اور جو اختلاف کرتے، اناد کرتے تھے، جو دشمن تھے یہود اور مسلمانوں کے درمیان جو تھے وہ پھوٹ ڈلواتے، تو وہ زیادہ وسیع نہ ہونے پر مطلب کہ ان کا طریقہ اور تھا۔ اس طرح وہ اپنی منافقت کو مصلحت کے پردے میں چھپانے کی کوشش کرتے، اس کو احسان اور توفیق کے خوبصورت الفاظ تعبیر دے کر ان کو بیوٹیفیکیشن کرتے ورڈز کی، لیکن واقعات کے حساب سے وہ سچے نہیں تھے۔ اس میں یہی بات کی جا رہی ہے کہ منافقین کے چہرے کے یہ نقاب اللہ نے پھینک دیے، اور ان کے لیے منہ چھپانا ناممکن ہو گیا۔ ان کو ظاہر کر دیا اللہ نے کہ یہ آپ کے پاس کس وجہ سے آتے ہیں۔ یہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ ہی احسان کرنے کا اور آپس میں محبت پیار سے رہنے کا تھا، لیکن اللہ کہتے ہیں نہیں۔ اور یہ ایک بہت پولیٹیکل پوائنٹ تھا جو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ جو اپوزیشن ہوتی ہے، اس کی طاقتوں کے ساتھ اختلاف یا پالیسیز ان کے ساتھ بنانا امت کے خلاف، تو یہ منافقت بہت بڑی ہے، اور یہ سربراہوں کا کام ہوتا ہے، نہ کہ عام کسی ٹولی کی، یا اگر جیسے کسی کا ساتھ دینا، یا جنگ میں کسی کا ایسے کا ساتھ دینا جو کہ اللہ اور رسول کی مخالفت کرتا ہو۔ تو عوام کے اندر کے کچھ جو لوگ تھے ان کی طرف ان کی آپس میں محبت بھی تھی، اعتماد کا بھی تھا، اعتماد بھی بہت تھا، اور اس کی امت کی خیر خواہی، اور ایک دوسرے سے احسان بھی کیا کرتے تھے۔ تو یہ اگر بیچ میں کچھ ایسے لوگ آ جاتے جو ان میں بدمزگی پیدا کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ بظاہر تو آپ کے ساتھ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، لیکن اصل میں خیر خواہ نہیں ہیں۔ یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ اولئکا، یہی لوگ، الذین، وہ ہیں جو یعلم، جانتا ہے اللہ ان کو، ما، اس کو، جو فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں ہے، فارد، بس آپ اعراض کیجئے، ان سے درگزر کیجئے، ان کی طرف مت جھکیے، انہم، ان سے، واعظ ہم، اور نصیحت کیجئے انہیں، واز کیجئے، وقل، اور کہہ دیجئے، لہم، انہیں، فی انفسہم، ان کے دلوں میں، قولاً، بات، بلیغا، پہنچنے والی، ان کے دل میں پہنچنے والی بات کریں، پر اثر بات کریں، ایسی بات جو ان کے دل کو چھو جائے۔ تو ان لوگوں کے دلوں کے اندر جو کچھ ہے، اللہ اس کو خوب واقف ہے، ان کے یہ کس دل سے آتے ہیں، ان کے کیا ارادے ہوتے ہیں،
یہ کیا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہر ایک انسان کے اندر کا دل کا معاملہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو پھر آپ کو فرمایا گیا کہ آپ اعراض کیجئے ان سے، واعظہم اور نصیحت کیجئے انہیں، اور کل اور کہہ دیجئے انہیں کہ ان کے دلوں میں ایسی بات ان کو کہیے جو ان کو سمجھ آ جائے، کہ دل ان کا جو ہے پگھل جائے۔ تو منافقین کے دل کا اصلی راز یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ یہ امت کی خیر خواہی ویسے تو چاہتے تھے، نہیں بھی چاہتے تھے، جو بھی جذبہ تھا ان کا، جو بھی تھا اللہ جانتا ہے، جو ان سے یہ نکلوا لیتے تھے، اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا، چل جاتا تھا منافقت کا اور طاغوت کے پیچھے شیطانی چالیں کہہ لیں گے اور فساد جو انہیں اسلام کی طرف ابھی یکسو ہونے نہیں دے رہا تھا۔ تو یہ دل میں اس امید سے زندہ تھے کہ شاید اس کوشش کا نتیجہ یہود اور کفار کو آپس میں لڑانا یا ان کی آپس میں جھڑپیں کروانا۔ تو ان کی یہ منافقت کی پالیسیاں جو تھیں وہ کبھی کامیاب ہو جاتی، کبھی نہیں بھی ہوتی۔ فرمایا کہ آرد عنہم، بس ان کی اس حرکتیں جو ان کی یہ چیزیں یہ کرتے ہیں، اس کو اگنور کرو، ان کو نیک اور بد اچھی طرح سمجھا دو کہ یہ کام بڑا برا ہے جو یہ انہوں نے کیا، اور ان کے حق میں جو کچھ بہتر ہے اس سے ایسے انداز میں ان کو بتاؤ، ایسے بتاؤ کہ ان کے کان کھل جائیں اور بات ان کے دلوں میں اتر جائے۔ تو اس قسم کی جو دھمکی ہے فاردان ہوں، تو زیادہ سخت قسم کی تنبیہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی اس منافقت کے لیے جو بہانے بازی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت سے خوب واقف ہے۔ اس وجہ سے تم اللہ پہ چھوڑ، اللہ کے حوالے کر دو سب کچھ، اور ابھی ان سے اعراض کرو۔ البتہ ان کو نیک اور بد اچھی طرح سمجھا دو کہ وہ کھیل جو یہ کھیل رہے ہیں، یہ خود اس کے لیے مستقبل میں انہیں بہت خطرہ ثابت ہوگا۔ اور واعظ کے الفاظ کے متعلق ہم کہیں یہ لکھانے یعنی کہ ایک واعظ کس کو کہتے ہیں؟ نصیحت کو، تنبیہ کو، وارننگ کے بدلے میں آتا ہے کہ ان کو وارننگ دے دیں، اور اس پر یہ بھی حقیقت واضح کی جائے کہ یہ نصیحت خود ان کے حق میں بہتر ہے، اور ان کی اس جو روش ہے، جو طریقہ ہے، اس سے اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا۔ اللہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے کافی ہے ماشاءاللہ، اور البتہ یہ خود اپنے آپ کو تباہ کر دیں گے۔ قولن بلیغا جیسے آتا ہے کہ الفاظ اس حقیقت کو ظاہر کر رہے ہیں کہ اب نصیحت کا انداز کان کھولنے والا اور دل پر اثر کرنے والا ہو، اور یہ بہرے اور گونگے بن کے نہ رہیں۔ اس وجہ سے انداز کیسے ہونا چاہیے؟ کریمانہ انداز۔ نصیحت ان پر اثر انداز ہوتی ہے جو خود جھکے ہوتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ اگر کسی کی غلطی پر کوئی پکڑ کرتے ہیں، گرفت کرتے ہیں، تو کمال درجے کے رفاقت اور شفقت کی وجہ سے انہیں ہی نرم اور کریمانہ انداز میں اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور جو انداز یہی تھا کہ وہ ماشاءاللہ صلاحیت والے کو لوگوں کے لیے یہ اشارہ بھی کافی ہو جاتا تھا، لیکن منافقین اس کریم النفس یا کریم النفسہ کے نااہل تھے، نا قدردان تھے، بلکہ وہ اس سے غلط فائدہ اٹھاتے اور روز بروز اپنی شرارتوں میں اور بھی دلیر ہوتے چلے تھے۔ اس وجہ سے یہ ہدایت ہوئی کہ اب ان کے ساتھ زیادہ نرمی برتنے کا موقع نہیں ہے، بلکہ وقفہ آ گیا کہ ان کو واضح الفاظ میں تنبیہ کی جائے
اور ان کے نیک اور بد سے ان کو اچھی طرح آگاہ کر دیا جائے تاکہ وہ سنبھل جائیں اور تباہی کے گڑھے میں گرنے سے بچ جائیں۔ تو کتنی یہ ضروری آیات ہیں جو اس وقت جن کا ترجمہ کیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آیا نمبر 64 میں کہ وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے، من رسول، کوئی رسول، الا مگر لیطاع، تاکہ وہ اطاعت کیا جائے، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ ہر رسول کی اطاعت لازمن تھی، رسول کا کہنا ماننا ضروری تھا۔ ولو، اور اگر، انہم، بے شک وہ، اس جب ظلموا، انہوں نے ظلم کیا، انفسکم، اپنے نفسوں پر، جاؤکا، وہ آ جاتے آپ کے پاس، فاستغفروا، تو وہ بخشش مانگتے اللہ سے، واستغفر، اور بخشش مانگتے، لہم، ان کے لیے، الرسول، رسول، لوجدو، البتہ وہ پاتے، اللہ کو، توابن، بہت توبہ قبول کرنے والا، رحیمہ، نہایت رحم کرنے والا۔ بہت ہی پیاری آیت ہے کہ اللہ نے رسول بھیجے، سمپل بات ہے کہ ان کی کہنا مانا جائے، ان کی بات مانی جائے۔ تو اللہ نے کیوں رسول بھیجا؟ کیونکہ اس رسول کا اصلی مرتبہ کیا ہے، کہ اب یہ رسول کا صحیح مرتبہ واضح فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف صرف مان لینے کے لیے نہیں بھیجے گئے کہ بس ان کو مان لیا جائے کہ وہ بس رسول ہیں، بلکہ وہ اس لیے آئے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ وہ صرف عقیدت کے لیے اور صرف خالی ان کا نام لینے والے اور ان کا لینے والے بنتے رہے نہیں، بلکہ ان کو فالو کریں، بلکہ اطاعت کا مرکز بھی بننے، اور ان کی حیثیت صرف ایک خالی دائی یا واز کرنے والی کی نہیں، بلکہ ایک ایسے شخص کی ہے جو کہ جس کی اطاعت کی جا رہی ہے، ہادی ہے وہ۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے اذن کے تحت ان کو اس لیے اللہ نے امور فرمایا کہ لوگ معاملات میں ان کے احکامات کی اطاعت کریں، اخلاقیات اپنائیں، اس لیے کہ ان کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ جو لوگ رسول کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن رسول کی باتیں نہیں مانتے، تسلیم نہیں کرتے، یا اس سے اپنے آپ کو آزاد رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، تو اس کے دعوے میں ایمان کا خلل ہے، جھوٹا ایمان ہے۔ یہاں باذن اللہ کی قید اس حقیقت کو ظاہر کر رہی ہے کہ اصل حکمیت اللہ ہی کی ہے، لیکن اپنے اذن سے اپنے رسول کو یہ انہوں نے ایک رینک بخشا ہے، ایک منصب بخشا ہے کہ وہ لوگوں کو ان کو امر و نہیں، ان کو اس سے آگاہ کرتا ہے کہ یہ کمانڈز ہیں، یہ حکم ہیں، اور یہ پروہیبٹڈ چیزیں ہیں، اور اس مقصد کے لیے وہ اس کو غلطی اور خطا سے محفوظ فرماتا ہے۔ اس وجہ سے رسول اللہ کے یہ قانونی اور شرعی حکمیت کا مظاہر ہوتے ہیں، ایک قسم کا نمونہ ہوتے ہیں۔ اس پر ایمان، اور ساتھ ہی اس کو بغیر کسی چون چڑھا کے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، ایمان لایا جائے، اور اطاعت کے پھر ظاہر ہے ان کی بات مانی جائے۔ تو رسول اللہ کی اصل میں ایک نمونہ ہے، ان کا تشریحی حاکمیت کا مظاہر ہے۔ ظاہر ہے کہ جب رسول اللہ کی حاکمیت یعنی قانونی اور تشریح کا مظاہر ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ایک جیتے جاگتے ایک اگزامپل ہیں۔ اللہ نے ان کو ایز اے اگزامپل پیدا کیا جنہوں نے سب کچھ عمل کر کے دکھایا، اور وہ صاحب ایمان ہیں، اور ان کی پھر ظاہر ہے ان کی اطاعت بہت ضروری ہے۔ اور اسی لیے جب پہلے بتایا گیا تھا نا کہ ان کی عدالت سے فیصلہ کروانا یا پھر طاغوت کی عدالت میں فیصلہ کرانا، دونوں فرق ہیں۔ جو شخص ایسا کرتا ہے وہ اپنی جان پر خود پھر ظلم کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا کام ہو جائے کہ تم اللہ کی نافرمانی کرنے لگو، تو پھر بخشش مانگو اللہ سے، اور بخشش مانگنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ اور یہاں پر
فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ان کے لیے ان کی اصلاح اور ان کی نجات کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ایک ہی شکل یہ تھی کہ وہ رسول کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی غلطی کا اعتراف کرتے اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے، اور رسول بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کے ذریعے سے ان کی سفارش کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے گا اور ان پر رحم فرماتا ہے، اور ان کے سوا ان کی تلافی کو کوئی اور شکل نہیں ہوتی۔ یہی معافی مانگنے کا طریقہ ہے۔ تو ایمان کی بنیادی شرط رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، سمینا واتانا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھا کر فرمایا کہ یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ اپنے درمیان پیدا ہونے والی تمام جتنی نزاعات ہیں، یعنی کو حکم دیے گئے ان کو نہ مانا جائے۔ اور پھر فیصلے جو ہیں خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن پر ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے خود اللہ کی اطاعت کے ہم معنی ہے، اس وجہ سے ان کا حق صرف ظاہری اطاعت ہے، صرف ادا نہیں کرتا بلکہ اس کے لیے دل کی اطاعت بھی شرط ہے۔ تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے اطاعت کے بارے میں بتائی کہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک یہ خاص ان کی جو دل جوئی کی جا رہی ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے، اور کہ سبحان اللہ کہ رسول کا استغفار کرنا شفاعت ہے، اور میں اس کے لیے رسول کی استغفار کی جو شرط لگائی گئی اس کے اندر اس میں دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ رسول کا یہ استغفار ان کے لیے اس دنیا میں بھی شفاعت ہے، جس سے ان کے اس گناہ عظیم کی بخشش کا سبب بنے گی یا توقع کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ رسول کی عدالت کے ہوتے ان کے اندر یعنی کہ طاغوت کی پیروی جو ہے وہ ایک قسم کی توہین بھی ہے۔ اس وجہ سے یہ ضروری ہوا کہ وہ رسول کی رضا اور اس کی دعا بھی حاصل کریں۔ تو منافقین سوچتے تو ان کو رسول کی برکتوں سے مال و مال کر دیا جاتا اگر اللہ تعالیٰ کی باتیں مانتے، لیکن ان میں سے بہت سارے جو تھے انہوں نے اس موقع کی قدر ہی نہیں کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے بعد میں محروم کر دیا، کیونکہ سورۃ منافقون میں ان کا ذکر اس طرح ہوا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرُ لَكُمْ، رسول اللہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت مانگے، تو وہ اپنی گردنیں موڑ لیتے ہیں، اور تم ان کو گھمنڈ کے ساتھ ہراس کرتے دکھتے ہو، اور ان کے لیے برابر ہے، تم ان کے لیے مغفرت مانگو یا نہ مانگو، یعنی کہ اللہ ان کو معاف کرنے والا نہیں، اور اللہ نافرمانوں کو ویسے بھی بالامر بغیر کسی وجہ سے ان کو معاف نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ منافقت سے بچائے۔ بارک اللہ فی، جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔